फरिश्ता फिर कहने लगा, तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते हैं 2-3 दफा कहा, जाग रहे हैं हम लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए। कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा। कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे, क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? क्यों तंग करते हो मेरे? ये कोई लवारस है, इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे, तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादिर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार और मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे, हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। बात खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा, आज भी हमारे कुछ दोस्त गए हुए हैं बगदाद शरीफ, कहते हैं यार कुर्बान जाएं, सारी दुनिया देखी है। सवेरे उठ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं खादम, कहते हैं कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे? ये अब्दुल कादिर का आस्थाना है, ये गौसे पाक का दरबार है। आप जो कहेंगे वो पक के आपकी मेज पे पहुंचेगा, इसलिए कि ये गौसे आजम का दरवाजा है। ये कयामत तक खुला है फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। गौसे आजम दरियाए दजला पे खड़े थे तो गरीब रो रहा था। फरमा क्यों रोते? उसने अर्ज की, हुजूर गरीब हूं, मल्लाह से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं, रो रहा हूं कि पैसे होते तो रुसवा तो ना होता, जरूरी काम था दरिया के उस पार। गौसे आजम दौड़े गए, 100 दिनार लाए। मल्लाह वापस आया तो उसको 100 दिनार देके कहने लगे, ये पकड़ ले, आज के बाद किसी गरीब को मना न करना, जो गरीब मिले उसे अब्दुल कादिर के किराए पे सफर करा देना। जिंदगी सखावत से भरी हुई थी तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है, तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से, शर्म करके नहीं, झिझक के नहीं, थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं लिया, हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए, इनसे मोहब्बत खोल के करनी। और वजाहत कर दूं, हम यहाँ हैं, वो बगदाद में है, तो वजाहत कर दूं। तरगीब व तरहीब में हजरत अबू ज़र गफ्फारी की हदीस है, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से प्यार करते हैं, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? प्यार सही करता है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, प्यार खारिज करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। हुजूर ने नस बयान कर दी, इनसे प्यार करो तो खुल के करो। ये झिझक के और बड़ा कमजोर सा रवैया इख्तियार करना, ये हमारा एक रुकावट है। बड़े अलकाबात मुझे दिए मेरे हजरत ने, अल्लाह इन्हें बेहतर जज़ा दे। लेकिन ये होता है, आला हजरत ने फरमाया है कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। नाम छुप जाते हैं, काम हमेशा बोलता रहता है। दुआ फरमाए अल्लाह कोई काम करने की तौफीक अता करे। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे, कितनी प्यारी टेक है मेरी कुर्सी के पीछे, पर मैंने लगाई कोई नहीं, इसलिए कि जब बंदा टेक लगाता है तो सुस्त हो जाता है। आप थोड़ा सा जिनके लिए मुमकिन हो वो चुस्त होके बैठे। कोई एक बात भी ऐसी नहीं की जाएगी जिसका मकसद ये हो कि वक्त जरा थोड़ा गुजर जाए, बल्कि जो जरूरी और अहम बातें होंगी वो आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने के हजरतों में सबसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें आला हजरत कहा जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी जद्दोजहद में गुजारी,
اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کافر بھی اپنے لیے محنت کرے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر صبح سے شام تک محنت کرے تو اللہ اسے روٹی نہ دے. یہ اس کا اصول ہے. محنت کرنے والے کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محنت بھی صحیح کی اور محنت کرنے کے لیے جو رنگ اختیار کیا اللہ کے فضل سے وہ بھی بالکل درست تھا. اور پھر انہوں نے جد و جہد کی تو خلوص کے ساتھ کی. آج اعلیٰ حضرت کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد کے ہر جمعے کے بعد ان کا سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر تحقیق ہوتی ہے. ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو ان لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا ان میں ایک نام ہے جو میتھ کے اصول بنانے والے لوگ ہیں ان میں سر ضیاء الدین کا نام ہے. ان سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک. ایک ہوتا ہے ایک آدمی محفل کا ہے پر یونیورسٹی کا نہیں ہے. ماحول ہوتا ہے لوگوں کا. فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ان کا نام گونجتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی گونجتا ہے. ہر جگہ ان کا ڈنکا ہے ہر جگہ. اور وہ خود کہتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا. نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا. قرآن پاک نے نا صوفیاء کی اولیاء کی ایک جماعت گنوائی ہے. میں نے عرض کیا جی میں ایسے بولتا رہوں گا جیسے بول رہا ہوں تو ٹھنڈے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے. تو آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے اب آج گئے تو میری یا کسی کی نظر نہ پڑے تو رب رسول کی تو پڑھ رہی ہے. آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں بیٹھ جائیں. پیچھے آنے والے دوستوں کو ایک دوست بٹھاتا جائے اور باقی میری بات پہ توجہ کریں. ایک صوفیاء ہمارا نا آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ سارے میری تعریفیں ہی کریں سارے مجھے اچھا کریں. ہمیں نا اس زمانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے. تعریفیں پروٹوکول یہ آنا جانا. پیر بھی وزیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے پیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے. اگر وزیر روڈ پہ چڑھ جائے تو پھر بھی روڈ باندھتا ہے. اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو روڈ پھر بھی. بس سارے بس کسی طریقے سے پروٹوکول کریں. لیکن اللہ کریم نے صوفیاء کی اولیاء کی علماء کی ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے جنہیں لوگوں نے برا بھلا کہا جن کی لوگوں نے مذمت کی. ایک تھوڑی کم ہو جائے میرے بھائی اس کی. مذمت کی برا کہا لوگوں نے لیکن انہوں نے کسی کے برا کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی. وہ اپنا کام کرتے رہے. قرآن مجید فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں انہیں برا کہتے ہیں. ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں. فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ یہ نہیں دیکھتے زمانہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اس عمل کو ان کا رب کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ. یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور کام کرتے. یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. اور یؤتیہ من یشاء. اللہ یہ فضل اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ کام کیا. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. قرآن پاک کا ترجمہ لکھا. تفسیر کے اصول بیان کیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کا کام تجدیدی بنیادوں پر کیا. انہوں نے دوبارہ مجھے گزارش کرنی پڑ رہی ہے اگر ہو سکے ساؤنڈ تھوڑا سا. میں ساؤنڈ والے کو بھی زیادہ کام نہیں بتاتا مجھے ڈر لگتا ہے. ایک ساؤنڈ والے سے میں نے کہا کہ تو اتنی محفلیں سنتا ہے تو نماز کیوں نہیں. تو نمازی نہیں ہوا نہ تو نے داڑھی رکھی ہے. کہنے لگا حضرت صاحب جو مولوی بھی آتا ہے ہم سے تو جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے تو ہم پہ کیا اثر ہوگا. اس وقت کا میں یہ کام بھی ذرا بچ کے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس اتنی سمجھ آئے لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے بس اتنا کافی ہے. یہ اب تو یہ ساؤنڈ بن گیا نا کیونکہ ہمارا سریلے لوگوں سے واسطہ ہو گیا ہے. ورنہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے مکبر الصوت. آواز پہنچانے کا آلہ. بس جس سے آواز ذرا تھوڑی سی دور چلی جائے بس ٹھیک ہو گیا. جی آپ حضرات غور فرمائیے
فرمائیے گا انہوں نے کام کیا ہر نہج پر. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے ساتھ شاعری بھی کی. فتوے کے لوگ خشک ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے لوگ خشک ہوتے ہیں. رونا دھونا, کسی کی عقیدت کرنا. میری طرح کے جو تھوڑا بہت لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائے ان کا تو مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا, خود ہی پیر ہوتے. لیکن فاضل بریلوی کی عقیدتیں بھی کمال کی, ان کی شاعری بھی کمال کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا کمال دیکھیں کہ شاگردوں کو بھی وقت دے رہے, مریدوں کو بھی وقت دے رہے, غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے کام سے تھک جاتے ہیں تو کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے, مجھے 2 بول مصطفیٰ کی نعت کے تو سنا دے. اپنی زندگی لگا دی, علم حاصل کیا تو کمال علم تھا. 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے امام احمد رضا. توجہ ہے میری بات پر؟ 70 سے زیادہ قرآن, تفسیر, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, اسماء الرجال, ہندسہ, بدیع, معانی, فلسفہ, منطق. اور جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا, جیسے ریاضی ہے, علماء کا کام تو نہیں نا ریاضی سیکھنا, لیکن اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے. تصویریں ایک آدمی کھینچ لے جی, باقیوں کو دے دینا. ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں, وہ کھینچ لے. تصویر کو بھی ہم نے فرض کفائی سمجھ لی ہے, حالانکہ یہ بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے. وہ پہلے کبھی کوئی کسی نیک آدمی سے ملتا تھا تو کہتا تھا حضرت جی دعا کرنا. اب ملتا تو کہتا ہے منہ ادھر کرنا, ذرا سیلفی لینی ہے. اب تو ہر چیز کا رنگ ہی بدل دیا ہے. ہمارے بچے اور کچھ بنے نہ بنے مووی میکر بن گئے. اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا. آپ آج لائیو سن کے دیکھیں بھلا لائیو کس طرح سنا جاتا ہے. تو ایک آدھ آدمی یہ کام کر لے جو ضروری ہے, باقی اس سے شیئر کر لینا, بعد میں دے لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ سن لے کچھ دیر کے لیے. چلو اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ داد دے, بس سن لے خالی. بھائیوں, کمال علوم انہوں نے حاصل کیے. جی میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کیا نا, جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے, یہ جیومیٹری کے اصول ہیں, جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے, ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا. ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے. تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے, ایجاد کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے, تو ایک مسئلے میں الجھ گئے. پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے, جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں, وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے, ویزا اپلائی کر دیا, ٹکٹ بنوا لی. ان کے ایک کولیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے, ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری. وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے, یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو ان سے ملاقات ہو گئی سر رات, تو کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے, میرے لیے دعا کرنا. تو شاہ جی ورکر آدمی تھے, ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا. شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے, تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس. شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا, پہلے میرے پیر سے مل لو. تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے, اس زمانے میں بھی وہی تھا. ان کو کیا پتا, مولوی صاحب کو کیا پتا ہے جی. وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے. وہ خدا کے بندے نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی, وہ کیا بتائے تمہیں, کیا بات کرتے ہیں صاحب, بیٹے بیٹھ بیٹھ. تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلے, تو کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق, پر زبان سے میں نے نہیں کہا. اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں, تو کہنے لگے چلے پھر اعلیٰ حضرت کے پاس. میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. تیسرے دن پھر چلے پھر. میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال لی ہے, یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, اب جانا ہی پڑے گا. کہنے لگے کل چلیں گے. وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا, اسی انداز میں میں پہنچا. عصر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے. امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے, ایک کپ چائے کا لیتے تھے, سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے. ان کی عادتیں, مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا, میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے, لوگ آتے تھے. سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے, السلام علیکم.
हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े बड़े उस्ताद बड़े काबिल थे, हमारे तो बाया हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आज भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लोग हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा। मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तो नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जाओ हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पर तवज्जो करें, की बातें न करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, पर थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो जाए। तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए। मसला तो अमल करने का है ना, वो अमल कोई भी नहीं करता। तो बातें आला हज़रत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हज़रत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आदमी वाले बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कागजों में। आला हज़रत फरमाने लगे पागल हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बटोरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बटोरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे? आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साके ने, और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासिर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासिर होते? फिर साइंसदानों ने कहा हज़रत के जमाने में कि कश्श शकल है, समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें, चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक उसूल है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात करता, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदे नहीं चुकता हूँ कदों भाई बाल। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब ही कोई नहीं होना। नहीं मैंने मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कहीं तो सवाब ही कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़रूरत ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है, तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुझे बड़े बात को बोल देनी। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। मैं आख्या मैं क्या ना बंदे बेइज्जत कर, तू पैसे लेके मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नहीं है।
تو یہ باہر نکلے. یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سوچ سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی کا میں نعت پڑھتا ہوں اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دے. یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، آپ دیکھو کہ تھوڑا. پتہ جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے جا. اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا. یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لاتے ہیں؟ مہربانی کریں باہر آئے. اتنا نقصان کر لیا ہم نے. یہاں آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا وہ کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب سے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا. جائے بس کرے. حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کرے. سنجیدہ لوگ بنے آپ، بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے. جی وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہم صلی علی. تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے. اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی. کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی. شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے. اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے. شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے. حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے مارو. شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا. شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی. اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے. اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے.
دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں. شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا. اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو بڑا بڑی مان گئے ہو. کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ گمراہ کرے، اس کو اختیارات دیے ہیں. وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا. یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد. تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک. قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے. شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا. ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے. ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا. اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے. وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار. شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے. تو یاد رکھ لے، اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں. یہ رہنا بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے. یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں. بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی علک لگا لی ہے. ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے. ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے. ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا. تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا. امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں. ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی. وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، انہی میں مناظرہ اسی پہ. اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے. 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ. کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے. 11ویں اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے.
اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے، اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے، تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے اسپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے، اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصالِ ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصالِ ثواب کی ایک قول شریف بھی اصالِ ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصالِ ثواب، یہ ساری قسمیں اصالِ ثواب کی ہیں۔ آپ قول شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں، ہم اپنی سہولت کے لیے قول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں ایک اصالِ ثواب ہے، بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ، میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے، اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر کے۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے، وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے، یہ شفاعت کیا ہے، حضور کی آمد کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روں گا، میں اللہ کو مناؤں گا، میں جب روں گا تو میرا رب کہے گا معبود سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھے، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں،
میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے. کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے, تو مجھے رسوا کر دے, تو رسوا کرنا. تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے, تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے, تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا, میں تیری رضا پہ راضی, تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے, میں راضی ہوں. تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی, عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں, تو بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہ تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی, مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7. ایک بیٹا لینے آئی تھی, رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تجھے منوانا ہی نہیں آتا. ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا, کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے, میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے. چھوٹا ادارہ تھا, تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے, صاحب بچہ داخل کر لیں. کہتے گنجائش نہیں, جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے. جو سیاڑے بندے تھے انہیں پتا تھا, کہتے تھے ٹھیک ہے اب نہ داخل کریں, ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے. ہم بد مذہبوں کو ٹھیک ہے ہم نہ کریں, ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا, وہاں داخل کرا دیتے. تو ایسا کہتے اور یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے, اس کو رکھو کسی جگہ پہ, کوئی کمرہ دیکھو, میرے والے کمرے سے اٹھا لو. لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا, جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا. میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے, جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے ہیں, کوئی آزمائش آتی ہے, تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو. جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے کام. جنہیں منوانا آتا ہے, اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے, وہ منوا لیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے, اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا, اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اپنے فضل سے مانتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی, میں آپ کا مرید ہوں, عقیدت مند ہوں. رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا, تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب مسئلہ یہ بن گیا, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا, کہتا ٹھیک ہے, اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی, میں بیک ہونے لگا ہوں, میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ جی تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے, جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزارا. یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں اب اس قدر زیادہ. جس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائے, میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی, میں نے کہا پڑھو, کہنا میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی. تو میں کہا پھر تو اعتبار کر, پڑھی نہیں جاتی تجھے تو پھر اعتماد کر. عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, مسلح میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے. بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں. دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو، بدبخت ہو، تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا، تو یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا، لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت. ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولے اصل شعبہ تربیت. اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے ڈھونڈا کرو. کہیں سے نا کوئی چیز، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے، اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ لے کے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ. آپ یہاں کسی بندے کو بھی بٹھائے اس کو